نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين इंशाल्लाह सूरह तहरीम हमारी स्टार्ट हो रही है। ये आया नंबर 66 है और इस ये जो है 28वें पारे की आखिरी सूरह है। इसके बाद इंशाल्लाह हमारे दो पारे रह जाएंगे। अम, जैसे कि पिछली सूरह सूरह तलाक में माशाल्लाह आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था और हमने बड़ी तफसील से इस बारे में पढ़ा कि दो कि वो सूरह जो थी वो तलाक के बारे में थी, लेकिन मेरे नज़दीक ये ज़रूरी था कि हमें ये भी पता हो, हम इसके बारे में भी बात करें कि एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है मियाँ बीवी के दौरान। और उसके बाद फिर एक अ- सही तरीके से एक एहसन तरीके से अगर सेपरेट होने के बारे में मियाँ बीवी ने सोच ही लिया है, अगर ये इरादा हो ही गया है, तो फिर कौन सा ऐसा तरीका है कि सही अच्छे तरीके से कि माशरे में किसी किस्म का कोई बिगाड़ ना हो, किसी की दिल आज़ारी ना हो इंडिविजुअल लेवल पर। तकवे की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बारहा तलकीन की, तो किस तरीके से इस मामले को ख़त्म भी किया जा सकता है। आज की ये जो सूरह है मेरे नज़दीक ये ख़वातीन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है। वैसे तो पूरा कुरान हमारे लिए अहकाम से और अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो हमारे लिए रूल्स हैं उनसे भरा हुआ है, और वो तमाम लोगों के लिए है। मर्दों को डायरेक्टली अगर एड्रेस किया भी गया है तो ये बात तो आम तौर पे सब लोगों को ही मालूम है कि वो इनडायरेक्टली औरतों से भी बात हो रही है। लेकिन ख़वातीन से रिलेटेड किस तरह का एक खातून का किरदार होना चाहिए, उसकी ज़िंदगी में क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें भी इस सूरह में इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। मेनली अगर आप देखें तो ये जो सूरह है ये वाज़िया करती है कि औरत जो है वो सिर्फ एक बीवी बेटी माँ नहीं है, सिर्फ बहन नहीं है, बल्कि इसका अपना एक अलहदा मुकाम है जो कि पहचानना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को एसोसिएट कर दिया जाता है आम तौर पे ख़वातीन अपने आप को ख़ुद भी और बचपन से लेकर बच्ची एक छोटी सी बच्ची के जहन में भी आपको एसोसिएट किया जाता है किसी एक मर्द की ज़ात से। या आप किसी की बीवी होती हैं, या किसी की बेटी होती हैं, या किसी की बहन होती हैं, या किसी की माँ होती हैं। ये दुनियावी तौर पे बिल्कुल रिश्ते हैं और वो महरम रिश्ते हैं, और उनको जो है एक प्रोटेक्शन के तौर पे ख़ातून के लिए ये रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन इनफिरादी तौर पर एक औरत का अपने आप से एक अपनी ग्रूमिंग और अपना एक इनफिरादी ताल्लुक अपने रब के साथ कैसा होना चाहिए, ना कि सिर्फ वो अपने आप को एसोसिएट करे किसी भी मेल फिगर से, बल्कि अपने रब के साथ उसका क्या ताल्लुक होना चाहिए एज एन इंडिविजुअल। इसमें इसी सूरह में सबसे पहले हम जो स्टार्ट होगा वो उम्हातुल मोमिनीन, हम सबकी जो माएँ हैं उनका बेहतरीन हमारे सामने किरदार है, लेकिन एज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के जो उनके साथ मामलात है उसके बारे में भी बात होगी। और इसके साथ साथ अ, जो दो एक इंशाल्लाह दो सेपरेट वाक़यात इसमें आएंगे, तो वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ बेटा कैमरा बंद कर दीजिए। इसके साथ साथ जो बात बहुत अहम है उन दो वाक़यात के साथ साथ कि हज़रत आसिया के बारे का भी जिक्र इस सूरह में आएगा, और हज़रत मरीम का जिक्र भी इस सूरह में आएगा। तो उनके बारे में उनका क्या किरदार था। फिर हज़रत लूत और हज़रत नूह की जो बीवियां थी उनका जिक्र आएगा और उनका क्या अंजाम हुआ। तो मुख्तलिफ़ किस्म से मुख्तलिफ़ एंगल से हमारे लिए जाहिर सी बात है इसमें हिदायत है कि हमें अपनी ज़िंदगियां कैसे गुजारनी है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट उस तरह से चैप्टर है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो हम आगे बढ़ते रहते हैं हम साथ साथ जो भी तफसीलात हैं उन आयतों की वो हम साथ साथ पढ़ते रहें। लेकिन इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा कि हमारे लिए जो हिदायत हैं एज एन इंडिविजुअल हमारा क्या किरदार होना चाहिए, हमारा वो ताल्लुक़ जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ है एज एन इंडिविजुअल, किसी की बीवी, किसी की बेटी,
کسی کی ماں ہونے کے تعلق سے نہیں، بلکہ ایز این انڈیویجول ہمارا کیا تعلق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس بات کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا جب آج کی انشاءاللہ ہم آیتیں یہ پڑھ رہے ہیں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضا جوئی، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے بارے میں جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت زینب کے پاس جایا کرتے تھے تو ان کے پاس ایک وہ خاص کوئی شہد ہوا کرتا تھا جو کہ اس کی وہ آپ کو ایک کوئی ڈرنک سی بنا کے دیتی تھیں۔ تو جیسے کہ باقی ازواج مطہرات ہیں ان میں سے کچھ کو محسوس یا ہوا ہوگا کہ جی ایک ہوتا ہے، ایک آپس میں ایک آپ سمجھ لیں ایک جیلسی کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ جو تھی وہ آپس میں بہت زیادہ کلوز تھی، تو انہوں نے آپس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئیں گے تو ہم دونوں ان سے یہ کہیں گے کہ یہ کچھ عجیب سی اسمیل آ رہی ہے آپ کے منہ سے، تو تاکہ جو ہے وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے دل میں ایسی کوئی بات ہو کہ جی پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے کیونکہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ جس کے پاس بھی پہلے جائیں گے تو وہ یہ کہیں گی کہ آپ کے منہ سے ایک عجیب سی اسمیل آ رہی ہے، اور پھر جب دوسری بھی ایسا کنفرم کریں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں اب یہ نہیں پیوں گا۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ ان کی جو بیویاں ہیں ان کی دلجوئی کے لیے۔ اس پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ دیکھیے یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ کیوں شیئر کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ یہ واقعہ اس لیے شیئر کیا جا رہا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی نہیں تھی جیسے کہ کسی عام انسان کی ذات ہے، کہ کوئی آپس میں ہم ایک دوسرے کے بارے میں کہ اچھا میں اب یہ نہیں کھاؤں گی، یا اس طرح سے ہم لوگ آپس میں یہ بات کہہ دیتے ہیں۔ بات ساری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ تھی جو کہ لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل تھے۔ ان کا کوئی بھی بات کہہ دینا ایسا ہی تھا جیسے لوگ اپنے اوپر جو تھے وہ سنت فالو کرنے میں، وہ جو اس وقت کے صحابہ تھے وہ اتنے بڑھ جاتے تھے کہ کچھ ایک میں بھی جب جہاں ایک جگہ تفسیر سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک صحابی تھے جو کہ ایک رستے سے گزرتے ہوئے جھک جایا کرتے تھے ایک سائڈ پر، تو باقیوں نے پوچھا کہ جی آپ ایسا کیوں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس جگہ سے پہ ایک درخت ہوا کرتا تھا، تو جب آپ یہاں سے گزرتے تھے تو ایسے جھک جاتے تھے، تو میں سنت فالو کر رہا ہوں۔ تو مطلب جو صحابہ تھے وہ اس لیول تک ہر چیز جو تھی نا ان کے لیے عبادت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا۔ یا جیسے کچھ جو تھے انہوں نے کبھی پھل نہیں کاٹا کیونکہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پھل کاٹتے ہوئے نہیں دیکھا، تو انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ کس طریقے سے کچھ سننا طریقہ کیا ہے پھل کاٹنے کا۔ تو اس طرح کی بھی روایتیں ملتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی کہ اگر انہوں نے اپنے اوپر کوئی چیز کو منع کر دیا کہ میں اب یہ نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا، تو پھر وہ باقی امت کے لیے یا باقی جو صحابہ تھے وہ کس لیول تک اس چیز کو فالو کرتے یا وہ کس طرح سے ہمارے تک پہنچتی چیزیں وہ ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہر بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کہی ہوئی، جو اصل سنت فالو کرنے والے لوگ ہیں، جو حدیث کو فالو کرنے والے، اسٹڈی کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی کیا وہ عمل کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیے ہوئے ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آیت نازل ہوتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ کہف کے اندر انشاءاللہ نہ کہنے کے اوپر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک آیت نازل ہوئی تھی کہ کبھی ایسے نہ کیا کرو کہ میں کل یہ کام کر لوں گا الا کہ تم انشاءاللہ کہہ دو۔ اور ہمیں یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں کہ انہوں نے اسرائیل جو حضرت یعقوب تھے، ہم جانتے ہیں ان کا لقب اسرائیل تھا، تو وہ کیمل میٹ نہیں کھایا کرتے تھے، تو ان کے بیٹوں نے اپنے اوپر کیمل میٹ حرام کر دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر سب کچھ جائز تھا کھانا، الا یہ کہ اسرائیل نے کچھ خود ہی اپنے اوپر حرام کر دیا، وہ خود ہی نہ کھایا ہو۔ تو ایک نبی کا کیا ہوا کوئی بھی فیل آگے کی اس کی امت میں کس طرح سے ٹرانسفر ہوتا ہے ہم جانتے ہیں، وہ کتنا امپیکٹ فل ہوتا ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہہ دینا کہ اچھا میں آئندہ وہ شہد نہیں کھاؤں گا، وہ ایک پرسنل سی چیز تھی، میاں بیوی کے دوران بات ہو رہی ہے، ایک آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے اس طرح کی بات کہہ دی، لیکن اس کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہو گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ دیکھا جائے تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو کبھی کبھار شوہر جو ہیں یا ایون بیویاں جو ہیں وہ اپنے شوہر کی دلجوئی کے لیے کوئی ایسی چیزیں کہہ بیٹھتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر منع نہیں کی ہوئی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضا جوئی۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوف بھی آیا ہوگا کہ میں نے ایسی بات کہہ دی ہے۔ تو ساتھ ہی اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم۔ اللہ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کو کھولنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے جو پہلے آ چکا ہے، ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی اگر آپ قسم اس طرح سے کھا بیٹھے، حدیث میں بھی آتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں ہے کہ آپ یا تو 10 بھوکوں کو کھانا کھلائیں یا ان کو کلوتھ کریں یا کوئی غلام جو ہے وہ آزاد کیا جائے۔ اللہ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کو کھولنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا مددگار ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعده وأراد عن بعد۔ اب آئے نمبر 3 میں یہاں پہ ایک اور انسیڈنٹ کا ذکر ہو میوٹ رہا ہے کیا میرا؟ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی ایک زوجہ سے ایک سیکرٹ شیئر کیا۔ کئی جگہ آتا ہے کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ ہی تھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، تو انہوں نے ایک سیکرٹ شیئر کیا اور ان سے کہا کہ مطلب یہ بات آگے شیئر نہیں کرنی ہے، اور وہ بات انہوں نے آگے شیئر کر دی۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کئی دفعہ آپ فلو میں بات کرتے کرتے ایک دم سے آپ کے منہ سے وہ بات نکل جاتی ہے اور پھر آپ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ بات کسی کو بتانا مت تھی، منہ سے نکل گئی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا۔ تو اس کے اوپر جو ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ امہات المومنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، اور ان کے لیے بھی، اور ان کا جو گھر ہے، آپ یہ سوچنا ایک ایسا ہاؤس ہولڈ ہے جو کہ ہم سب کے لیے، آج تک کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کا ہاؤس ہولڈ، امہات المومنین جو ہیں وہ خواتین کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کے آپس کے جو اس طرح کی جو چھوٹے موٹے انسیڈنٹس بھی ہوتے تھے، ان کے اوپر بھی اس طرح کی پکڑ آ جاتی تھی، اور یہ چیز ہمیں ایک بہت بڑا لیسن دیتی ہے کہ ایک دوسرے کے جیسے قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کی راز کی آپ کس طریقے سے ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی باتوں کو آپس میں جو کی جائے، خاص کر جب کہ وہ ایک جو سیکرٹ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیئر کیا، اور پھر ان کے منہ سے نکل گیا، آگے بات ہو گئی، اور انہوں نے فوراً ہی کہا کہ یہ آگے بات نہ کرنا۔ ان کے دل میں بھی اس چیز کے بارے میں، کیونکہ آگے قرآن میں بھی انشاءاللہ آئے گا، ہم پڑھیں گے کہ ان کے دل میں بھی اس چیز کا ہوا کہ یہ بات مطلب نکل گئی ہے منہ سے، اور یہ نہیں نکلنی چاہیے تھی، ان کے دل میں بھی اس چیز کا ملال ہوا۔ تو یہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی کس طریقے سے رازداری کرنی چاہیے، میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کی کس طرح سے رازداری کرنی چاہیے۔ خاص کر خواتین میں ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں بات کرتے کرتے، کبھی بہن سے، کبھی والدہ سے، کبھی کسی سے، اس طرح سے بات کرتے کرتے آپ کئی دفعہ ایسی کوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے انسان کے کہ جو کہ آپ کو آگے نہیں کرنی تھی، کسی کا کوئی سیکرٹ تھا۔ تو ان چیزوں کے بارے میں محتاط رہنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ تو یہ اس انسیڈنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری سے اپنی کسی زوجہ کو ایک بات بتائی، تو جب اس نے اس کو ظاہر کر دیا اور اللہ نے اس بارے میں ان صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا، مطلب ان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو سیکرٹ تھا یہ نکل چکا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا، یعنی کہ انہوں نے ان کو کسی حد تک بالکل ڈائریکٹلی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پوری ڈیٹیلز بتا دی گئی تھی کہ فلاں فلاں یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے یہ بات آگے بتا دی گئی ہے، جو بھی سیکرٹ آپ نے شیئر کیا تھا جو زوجہ تھیں
انہوں نے آگے یہ بات ان الفاظ میں آگے کر دی، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایکسپلیسٹ مینشن کر رہے ہیں کہ کسی حد تک ان کو خبردار کیا کہ تم نے یہ بات آگے کر دی، اور کسی حد تک اس سے چشم پوشی کی، مطلب بڑا جیسے لائٹلی مینشن کر دیا کہ یہ چیز آگے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم نے یہ جو سیکرٹ ہے یہ آگے آؤٹ کر دیا ہے۔ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنی پرائیویٹ سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے لیے کیونکہ لیسن ہے، تو یہ چیزیں ہمیں اس طرح سے بتائی جا رہی ہیں قرآن میں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ خبر دی، اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کس نے بتایا؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلا ریاکشن تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ فوراً مسئلہ کیا ہے کہ جی اچھا یہ خبر آؤٹ ہو گئی ہے، آئی ایم سوری، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ لیکن ایک وہ والا ہوتا ہے نا، جیسے بچے کئی دفعہ آگے سے کہتے ہیں آپ کو کس نے بتایا، تو ایک دفعہ آپ فوراً ان کا ریاکشن آگے سے کیا آیا کہ اچھا آپ کو کس نے بتائی یہ بات؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ خبر دی، اس نے کہا کہ آپ کو یہ کس نے بتایا ہے، مطلب بجائے اس کے کہ فوراً ایک بندہ کانشیس ہو کے یہ کہتا ہے کہ جی اچھا آئی ایم سوری غلطی ہو گئی مجھ سے، انہوں نے کہا یہ بات آپ کو کیسے پتہ چلی، کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس نے بتایا ہے جو علیم اور خبیر ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے، جو علی جو تمام چیزوں کے جاننے والے ہیں، جو تمام چیزوں کی خبر رکھنے والے ہیں، انہوں نے مجھے یہ خبر دی۔ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه۔ اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں، مطلب دل میں تو آ چکا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، مطلب پہلے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں کہ ان کے دل میں تو آ چکا ہے کہ اچھا یہ بات منہ سے نکل گئی ہے، سلپ ہو گئی ہے، اور دل میں تو آ ہی گیا ہے کہ توبہ کی طرف، تو اوپنلی انسان توبہ ڈکلیئر کرے، معافی مانگ لے۔ اور اگر دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں، اور اگر تم دونوں نے ان کے خلاف گٹھ جوڑ کر لیا ہے، مطلب اگر آپس میں پھر ہو ہی گئے ہیں اکٹھے ہی، اگر اس معاملے میں ہو گئے ہو، اگر ان کے خلاف گٹھ جوڑ کر لیا ہے، ان صلی اللہ علیہ وسلم کا پشت پناہ تو خود اللہ ہے، مطلب اگر آپس میں ان کے ساتھ آپس میں مل گئے ہو ان کے اگینسٹ، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پناہ ہیں۔ وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ اور جبرائیل، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے پشت پناہ ہیں، اور جبرائیل اور تمام صالح مومنین اور مزید برآں تمام فرشتے بھی ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار ہیں۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا غيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا۔ بعید نہیں کہ اگر وہ تم سب کو طلاق دے دیں تو ان کا رب انہیں تم سے کہیں بہتر بیویاں عطا کر دیں، اطاعت شوار، ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، لذت میں دنیا سے بیگانہ، مطلب دنیا کی کوئی اٹریکشن ان کو نہیں ہے، شوہر دیدہ بھی اور کنواری بھی، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بعید نہیں ہے کہ اگر وہ، حالانکہ جو ان حرف آیا ہے ربہ ان، اس کا مطلب ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن اف، ایک تو ہوتا ہے نا اذا، اگر ایسا ہو گیا، مطلب جب کے میننگ میں آتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی ساتھ ساتھ ڈھارس دے رہے ہیں کہ ایسا ہوگا نہیں، لیکن اگر ایسا ہو، بعید نہیں کہ اگر وہ تم سب کو طلاق دے دے تو ان کا رب انہیں تم سے کہیں بہتر بیویاں عطا کر دے، اطاعت شعار، ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، لذت دنیاوی سے بیگانہ، شوہر دیدہ بھی اور کنواریاں بھی۔ حالانکہ یہ تمام تر کوالٹیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں موجود ہیں، اور ان کے جیسے کہ آتا ہے کہ حضرت حفصہ جو تھیں وہ پہلے سے شوہر والی تھی، دوسری شادی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور
حضرت عائشہ جو تھی وہ کنواری تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام تر چیزیں کوالٹیز ان میں موجود تھیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر باریک بینی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی کو مانیٹر کیا جاتا تھا، کیونکہ وہ ہمارے لیے مشعلۂ راہ تھے۔ ان کا ہاؤس ہولڈ ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے ہر لحاظ سے۔ یہ بات ہمارے ہاں تو بہت ہی عام ہے کہ شوہر کا کوئی راز کسی اور کو بتا دیا جائے، یہ ہمارے ہاں تو کوئی اتنی زیادہ پکڑ، اتنی کی سختی ہوتی نہیں ہے، لیکن اس چیز کی امپورٹنس ہمیں اس واقعے کے تھرو بتائی جا رہی ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے، ایک میاں بیوی کا ریلیشن شپ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ انفارچونیٹلی آج کل کے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ مذاق بننا وہ اسی رشتے کا ہے۔ کتنی جو بھی محبت کے اور الفت کے اور جتنے بھی یہ پیغامات دیے جاتے ہیں، یہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کا افیئر چل رہا ہے اس میں دیا جا رہا ہے۔ شادی کے بعد کے بارے میں جتنے بھی میسیجز ہیں وہ صرف پرابلم اورینٹیڈ ہوتے ہیں کہ یہ بس یہ مسئلہ ہے، شادی میں یہ مسئلہ ہے، یہ ہو گیا، فلاں چیز ہو گئی، ایک بڑا ہی نیگیٹو امیج پورٹری کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ایک اچھی ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے جو ہمیں رولز دیے جا رہے ہیں وہ اتنی زیادہ کانشیس ہو کے اپنی زندگی گزارنی ہے تاکہ آپ کا اچھا تعلق قائم ہو سکے۔ قرآن میں جو واقعات آ رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں آ رہے بغیر کسی وجہ کے۔ یہ ایک ہمارے ہاں تو یہ بڑی عام سی بات ہے کہ شوہر کی کوئی بات آگے کر دی جائے، ہے نا؟ ہمارے ہاں تو اس چیز کا اتنی زیادہ پکڑ نہیں ہوتی، کوئی بھی بات اس کی گھر والوں کی یا اس کی آگے ٹرانسفر کرنے سے پہلے خواتین دوسری دفعہ بھی نہیں سوچتی، بلکہ کچھ مرچ مسالہ لگا کے ہی بیان کیا جاتا ہے۔ جی سفینہ، آپ کو شیئر کریں گی؟ اور بیگمات کی بھی بات آگے نہیں ٹرانسفر کرنی چاہیے بالکل، کہ دونوں ان کو سائڈ پہ، allow- بالکل۔ اچھا یہ سوری، ہم، ہاں یہ پوچھ رہی تھی کہ دونوں طرف کا ہے نا سیم، ورنہ بالکل ہسبینڈ کی بیٹے، طرف لاجک دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے جواب دہ کرتی ہو تو مجھے بتانا پڑتا ہے، یا ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ مجھے بتانا پڑتا ہے واٹ ایور۔ مطلب جو بھی کمرے میں میاں بیوی کی بات ہوتی ہے وہ کمرے میں نہیں رہنی چاہیے نا، ورنہ بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جاتی ہے، میں نے تو یہی بالکل بیٹے دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں لفظ ہی اس لباس کے آئے ہیں میاں بیوی کے لیے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، تو یہ کسی ایک کی کے اوپر اور نیچے کرنے کی بات نہیں ہے، یہ چیزیں دونوں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو کوالٹیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اچھی بیویوں کی، اس آیت کا ہمارے لیے کیا ہمارے لیے لیسن ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کوالٹیز ہمیں ایک اچھی بیوی کی بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، وہ فرما بردار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، توبہ کرنے والیاں ہوتی ہیں، عبادت گزار ہوتی ہیں، ایمان والیاں ہوتی ہیں، اور دنیاوی ہوس نہیں ہوتی، دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کا ان میں وہ نہیں ہوتا کہ بھئی جو دنیا ہے اس کی لذتیں ہیں، میاں کسی بھی طریقے سے حرام حلال سے بس ہماری ضرورتیں پوری کریں، یہ چیزیں نہیں ہوتی ان میں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی جو کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بڑا اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے، ایک عورت نے اتنا اچھا اس طرح سے آ کے سوال کیا ہے۔ حضرت اسما بن یزید جو تھیں، ان کے بارے میں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں مسلمان عورتوں کے طور پر ان کے نمائندے کے طور پر بن کے آئی ہوں، مرد نماز پڑھتے ہیں جماعت سے، جمعہ پڑھتے ہیں، مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، جنازوں میں شرکت، حج اور جہاد کے ذریعے سے بڑا اجر حاصل کرتے ہیں، جبکہ ہم عورتیں گھروں میں رہ کر ان کی ضروریات پوری کرتی ہیں، ان کے بچوں کی پرورش کرتی ہیں اور ان کے گھروں کے دیکھ بھال کرتی ہیں۔ کیا ہم بھی ان کے اجر میں شریک ہیں؟ مطلب جو کچھ یہ کر رہے ہیں تو ہم جو ہیں، ہمارا کام اس طرح سے ہے کہ ہم گھر میں زیادہ تر لمیٹڈ ہیں کہ ہم ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، بچوں کی پرورش کرتے ہیں، گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو کیا ہم بھی ان کے اجر میں شریک ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تم نے کسی عورت کو دین کے بارے میں اس سے بہتر سوال کرتے ہوئے سنا ہے؟ مطلب اتنا آپ نے اپریشیٹ کیا اس چیز کو کہ کتنا خوبصورت سوال انہوں نے کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا کے عورتوں کو بتا دو کہ عورتوں کا اپنے شوہر کی رضا چاہنا، مطلب اپنے شوہر کو خوش رکھنا، اگین
جو صحیح طریقہ ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اپنے گھریلو فرائض کو اچھے طریقے طرح سے ادا کرنا مرد کے ان اعمال کے، یعنی کہ وہ جہاد پہ جا رہے ہیں، وہ لوگوں کے لیے وہ جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ حج پہ جا رہے ہیں، یہ تمام جو چیزیں وہ لوگ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ جو کرنا اور اپنے گھر کے فرائض کو اچھی طرح ادا کرنا مردوں کے ان اعمال کے برابر اجر کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ سن کے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو خوشی کے ساتھ واپس لوٹ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امپورٹنس یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایک بیوی جس کی کوالٹیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، وہ اطاعت شعار ہے، فرما بردار ہے، توبہ کرنے والیاں ہیں، عبادت گزار ہیں، ایمان والیاں ہیں، اور زیادہ تر اگر آپ چیزیں دیکھیں تو یہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ ایمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہے، عبادت کرنے والی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ریلیٹڈ ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہیں، توبہ کرنے والی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توبہ ان سے توبہ مانگتی ہیں، اور فرما برداری اور اطاعت شعار یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ شوہروں سے بھی ریلیٹڈ ہیں، ورنہ تو اللہ کی فرما بردار اور اطاعت شعار تو ہیں ہی۔ تو یہ تمام کوالٹیز جن عورتوں میں ہے وہ ایکول ہے اس چیز کے کہ جو مرد حضرات ہیں جو کہ جہاد پہ بھی جا رہے ہیں، جو جنازوں میں بھی شامل ہو رہے ہیں، جو کہ جمعے میں بھی شامل ہو رہے ہیں، جو عیادت پہ بھی ہے، جنازوں میں بھی جا رہے ہیں، ان کے ثواب کے ایکولنٹ جو باہر کچھ کر رہے ہیں، اور اگر دیکھا جائے کمپیریزن میں تو یہ زیادہ بڑی ایفرٹ ہے جہاد پہ جانا، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا، یا جمعے کے لیے مسٹ ہے ان کے لیے باہر جا کے نماز پڑھنا، جمعے کے لیے جماعت میں شامل ہونا، یا مریض کی عیادت جو ہے، یا جو جہاد کے فرائض ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھا جائے تو یہ زیادہ فزیکل اور مینٹل ایفرٹ مانگتی ہیں، اور پھر وہ اکاؤنٹیبل بھی ہیں اپنے ہاؤس ہولڈ کے لیے۔ اس کے کمپیریزن میں عورتوں کے اوپر باہر نکل کے اتنی بڑی ذمہ داریاں نہیں رکھی گئی ہیں، لیکن ان کو ثواب اتنا ہی دے دیا گیا ہے برابر کا۔ تو یہ وہ کوالٹیز ہیں جو کہ ایک اچھی بیوی کے اندر ہونی چاہیے، کہ وہ اطاعت شعار ہوں، فرما بردار ہوں، توبہ کرنے والیاں ہوں، لذت دنیا سے بیگانہ یعنی کہ دنیاوی ہوس نہ ہو، اور ایمان والیاں ہوں اور عبادت گزار ہوں۔ یہ کوالٹیز ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھی بیویوں کی مینشن کی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ یہ بہت مشہور آیت ہے، آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی کہ اے اہل ایمان، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، اس پر بڑے تند خو بہت سخت دل فرشتے معمور ہیں، یعنی کہ ایسے فرشتے معمور ہیں جن کو رحم نہیں آتا، بڑے سخت دل فرشتے ہیں وہ۔ کیونکہ جو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، ہم حدیث میں بھی پڑھی ہیں، جس کس طرح کی جو سزائیں ہیں جہنم کی، جس طرح سے عذاب دیا جائے گا، اس کے لیے بہت ہی سخت دل فرشتے معمور ہیں۔ اللہ ان کو جو حکم دے گا وہ فرشتے اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ رحم آ جائے کسی کے اوپر اور اس کو چھوڑ دیا جائے، اور وہ وہی کریں گے جس کا انہیں حکم دیا جائے گا۔ یہ وارننگ دی جا رہی ہے انسان کو کہ جو کوئی بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ اہل ایمان بچائے اپنے آپ کو، پہلے مینشن ہو رہا ہے اپنے آپ کو، اور پھر اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو۔ اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ آپ کئی دفعہ بیویوں کا بھی اپنے شوہروں کے اوپر اتنا انفلوئنس ہوتا ہے کہ وہ ان کو کسی غلط کام سے روک سکتی ہیں، بلکہ بہت انفلوئنس ہوتا ہے، اپنے بچوں کے اوپر بہت انفلوئنس ہوتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے سے جو اس کا تابع ہے اس کے لیے وہ رسپانسبل ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ اس کے گھر والوں نے کیوں نہیں کیا۔ اگر اس نے خیر کی بات آگے پہنچا دی ہے پھر اس انسان کا جو بھی میچور ہے اس کا اپنا عمل ہے کہ اگر وہ فالو نہیں کر رہا ہے، لیکن خیر کی بات ان تک پہنچا دینا پہلی بات ایک تو مسٹ ہے، دوسرے ایسا ماحول پرووائڈ کیا جائے، ایسی اپرچونٹیز پرووائڈ کی جائیں جو کہ ان کے لیے بہتر ہوں۔
لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں، ہم اپنا عمل بھول جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو آگے لے لے کر مختلف اسلامک جگہوں پر لے کے جا رہے ہیں، مختلف لیکچرز اٹینڈ کروا رہے ہیں، سب کچھ کروا رہے ہیں، لیکن اپنے گھر کے اندر وہ عمل نہیں ہے. یہ بات بہت ضروری ہے. آپ اس بات کو سمجھیں، کیونکہ ایک بچہ جب پیدا ہو رہا ہے وہ آپ کو دیکھ کے بڑا ہو رہا ہے. کتنی ہی چیزیں ہیں جو کہ انسان جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ دیکھ کے کر رہا ہوتا ہے. کچھ عرصے بعد جا کے ریئلائز ہوتا ہے، یہ والا شعور ڈیولپ ہوتا ہے کہ یہ صحیح تھا یا غلط تھا. لیکن آنکھ کھول کے ایک بچے کی جو پختہ عادتیں بن رہی ہیں وہ ہیں جو کہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کے بن رہی ہیں، یا اپنے ارد گرد جو بھی اس کا کیئر ٹیکر ہے اس کو دیکھ کے بن رہی ہیں. کئی دفعہ بڑے بہن بھائیوں کو دیکھ کے بہت ساری ایسی عادتیں بنتی ہیں. تو یہ رسپانسبلٹی ہے ہر انسان کی، اپنی جان کے لیے بھی اور اپنے ارد گرد موجود جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی. جو چیزیں آپ آنکھیں کھول کے اپنے گھر میں پریکٹس ہوتے ہوئے دیکھیں گی وہ آپ کی پوری زندگی کے اوپر امپیکٹ رکھتی ہیں. اگر آپ خود دین فالو نہیں کر رہے تو مت ایکسپیکٹ کریں کہ آٹومیٹکلی بچے جو ہیں وہ اچھے نکلیں گے یا وہ اچھا کام کریں گے. اگر آپ خود فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے تو مت ایکسپیکٹ کریں کہ بچہ ایک دن بڑا ہو کے خود ہی فجر کی نماز پڑھنے لگ جائے گا. اگر ویسے تو خود نہیں پڑھ رہے تو میرے خیال سے ایسے لوگوں کی تو کوئی ایکسپیکٹیشن ہوتی بھی نہیں ہے کہ ہمارے بچے نماز پڑھیں گے، انلیس کہ وہ خود بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جب اولاد اس طرح سے دین کو فالو نہیں کر رہی ہوتی اور پھر ایونچولی ان کو امپورٹنس بھی نہیں دے رہی ہوتی، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بچوں نے دین نہیں سیکھا ہے اس لیے یہ ہمیں اتنی امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ کہ اگر ماں باپ، کیا خیال ہے، میں چاہتی ہوں آپ اس چیز کے بارے میں ڈسکس کریں کہ اگر ماں باپ دین کو اس طرح سے پریکٹس نہ کر رہے ہوں تو کیا ان کی اولاد دین کو پریکٹس کرنا شروع کر دے گی ایک دن بڑی ہو کر؟ اللہ باذن اللہ ایسا ہو سکتا ہے، جی میں یہ نہیں کہہ رہی بالکل. یہ امپاسبل ہے. جی. میری بھی فیملی میں کوئی ہے. میرے ہسبینڈ نے ان کو نہ یہ مینشن کیا کہ آپ دنیا میں اسکول اسپورٹس اتنا فکر کرتے ہیں تو نماز کا دھیان کیوں نہیں دیتی. لیکن انہوں نے ریئلائز کیا کہ واقعی میں نے اپنے بچوں میں ہر چیز کی ہے، لیکن یہ جو پوائنٹ ہے نا وہ رہ گیا. حالانکہ ان کی ماما خود بھی پڑھتی ہیں لیکن وہ زیادہ بادر نہیں کرتے نا. جیسے پھر اب وہ کہتی ہیں لیکن بچے بڑے ہو گئے ہیں میٹرک میں اور اس طرح کوشش ہوں. کرتے ہیں پڑھتے بھی ہیں، لیکن وہ جو ریگولر ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا. تو واقعی بچوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اب جیسے بچوں میری کو ساتھ بیٹی ہے ساتھ وہ لے کے چھوٹی چلنا سی ہے چاہیے ابھی. اور خود اپنا عمل ہاں بھی. پری مونٹیسری میں ہے. تو آپ وہ سلیو لیس پہنتی ہے نا تو اس کے بابا اس کو کہتے رہتے ہیں تو اس کو خود ریئلائز ہوتا ہے کہ ممی میری شیم شیم ہو رہی ہے یہاں سے، تو ہوں. کور کرنا ہے اس کو یہاں سے. ہوں. کہتی ہیں بالکل تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں چل. کہ بچپن ہی سے جب تک یہ چیزیں نہ ڈالی جائیں، بلکہ یہ اپنے گھر میں پریکٹس ہوتے ہوئے نہ دیکھی جائیں، تو بچہ نہیں کرے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں. دیکھیں، آپ دین کو پریکٹس کیسے کریں گے؟ آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ انسان اپنا ایمان کیسے مضبوط کرے. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک اسکالر کا بڑا ایک شارٹ آنسر ان سے کسی نے یہ پوچھا ہوا تھا کہ ہم اپنا ایمان جو ہے وہ کیسے بڑھائیں. انہوں نے بڑا شارٹ آنسر دیا. انہوں نے کہا اپنا علم بڑھائیں. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. ہم ہر طرح کی دنیا میں کتابیں پڑھنے کے لیے، ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اپنے دین کو سمجھنے سے ریلیٹڈ کچھ نہیں دیکھتے. بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں. بہت. اب فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں، جب میرے بچے چھوٹے تھے تو مجھے ہمیشہ سے یہ بتایا جاتا تھا کہ امپورٹنس کیا ہے ٹمی ٹائم کا. جن کے بچے چھوٹے ہیں شاید وہ سمجھ سکیں گے کہ بچوں کو الٹا لٹانا کتنا ضروری ہے. ان کی گردن مضبوط ہوتی ہے، ان کی بیک بون مضبوط ہوتی ہے، ان کے کولک ایشوز جو ہیں مطلب پیٹ کے مسئلے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو بچوں کو الٹا لٹائیں. یہ آپ کبھی اس کے اوپر سرچ کریں، بھرا پڑا انٹرنیٹ کے ٹمی ٹائم از سو امپورٹنٹ. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اس طرح لیٹنے والے لوگ، اور یہ جہنمیوں کے لیٹنے کا طریقہ ہے الٹا لیٹنا. ہم کیوں اس چیز کے اوپر امپورٹنس اس چیز کو نہیں دیتے؟ یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیز ہے، لیکن آپ اپنا عمل اور اپنا ایمان بہتر کر سکتے ہیں اپنے علم سے.
اور وہ علم آپ صرف اپنی ذات پر اپلائی نہیں کرتے، آپ اپنے بچوں پہ بھی اپلائی کرتے ہیں۔ ہم اس چیز کو امپورٹنس دیتے ہیں، بچے کتنی دفعہ الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ دیکھ کے کہتے ہیں اچھا یہ لیفٹی ہے۔ ہمارے لیے بڑی عام سی بات ہے کہ جی اور اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ نہیں پھر آپ زبردستی اس کو سیدھے ہاتھ کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں، یہ تو اس کا ان بورن چیز ہے کہ یہ لیفٹی ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ سکھاتے ہیں بچوں کو یہ چیزیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص طور پہ یہ بتایا ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھانے جو کھانا کھاتا ہے وہ شیطان اس کے ساتھ کھاتا ہے، یعنی کہ آپ اس شیطان کو بھی اسٹرینتھن کر رہے ہیں۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ہم یہ چیزیں تبھی کر پائیں گے خود اپنے زندگی میں بھی اور اپنے بچوں کی زندگی میں بھی، جب کہ آپ کو علم ہوگا۔ اور یہ تو بہت چھوٹے معاملات ہیں نا، دوسروں کی مدد کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اپنے دین کے میں جو بھی حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہے، ان کی اطاعت کرنا، چاہے وہ کسی بھی لیول پر ہو، چاہے زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہے، حج کرنے کا معاملہ ہے، نماز پڑھنے کا معاملہ ہے، روزے کے احکام ہے، ہر چیز میں جب آپ خود پریکٹس کریں گے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ ہم یہ لوگوں اپنے بچوں کو دوسروں کے پاس بٹھا کے 1 گھنٹہ ہفتے میں یا کہیں پہ دین سکھا کر بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ یہ دین ہے، دین مینز لائف سٹائل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین اسلام کو، یعنی کہ اسلام کے لائف سٹائل کو ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ تو لائف سٹائل تو تبھی ہوتا ہے نا، یعنی کہ پھر اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بولتے ہر چیز کرتے ہوئے آپ کو یہ یاد ہو کہ مجھے کرنا کیا ہے، اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور جب آپ کریں گے تو وہ بائی ڈیفالٹ آپ کے بچوں کے اندر آئے گا، کیونکہ جو وارننگ دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے جو فرشتے ہیں نا وہ بہت سخت دل ہیں، جو سزائیں دی جائیں گی نا وہ اس طرح ان کو وہ امپلیمنٹ کر کے دیں گے، رکھیں گے اس کو، وہ رحم دل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے جن کو ایسی چیز کا سامنا کرنا پڑے۔ آگے چلتے ہیں۔ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ اس دن کہہ دیا جائے گا اے کافرو، آج تم عذر مت پیش کرو، آج تمہارے بدلے میں وہی کچھ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کر کے لائے ہو۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اس دن کوئی عذر چلے گا ہی نہیں۔ جو کرنا ہے وہ ابھی فی الحال جو ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں کھلی آنکھوں سے، یہ ٹائم ہے عمل کرنے کا، اس دن کوئی عذر نہیں چلے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ کئی دفعہ شوہر اس طرح کے عذر پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ میری بیوی نہیں مانتی اور میرے بچے یہ لائف اسٹائل افورڈ نہیں کر سکتے، اگر ایسا کوئی مال کما رہے ہیں جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے، تو آگے سے اس طرح کے عذر پیش کیے جاتے ہیں کہ اگر فیملی میرے ساتھ نہ ہو تو پھر میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں، لیکن میری فیملی جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکے گی۔ کئی دفعہ بیویاں اس طرح کے ایکسکیوزز دے رہی ہوتی ہیں، میرے شوہر کی وجہ سے جو ہے نا، آپ کو نہیں پتا میرے شوہر کی عادت کچھ ایسی ہے کہ مجھے اس طرح کے کپڑے پہننے پڑتے ہیں۔ اس شوہر کے دل میں جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محبت ڈالنی ہے نا، اگر وہی ان کا دل پلٹ دیں تو آپ جیسے مرضی کپڑے پہن لیں، آپ کی طرف وہ دیکھیں گے بھی نہیں۔ اللہ کی اطاعت پہلے ہے، آپ کے اسپاؤس کی اطاعت بعد میں ہے۔ اس دن اس طرح کا کوئی عذر کوئی سامنے پیش نہ نہیں کر سکے گا کہ میرے بچوں کی محبت آڑے آگے، میرے بچوں کی تعلیم تھی، میرے بچوں کی دنیاوی آسائشیں تھی، کیا میں انہیں احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا؟ یا میری بیٹی جو تھی وہ اس طرح کے کپڑے پہننا چاہی تھی، اب وہ اسکول جا رہی ہے، اس کے ساتھ اور بچیاں پڑھتی ہیں، وہ احساس کمتری کا شکار ہوگی اگر وہ ایسے کپڑے نہیں پہنے گی یا اس طرح کی چیزیں یا اس طرح کا موبائل کیری نہیں کرے گی۔ اس طرح کے عذر اس دن نہیں چلیں گے۔ آج اپنی پرائیورٹی دین کو بنائیں۔ وہاں پہ سب پیانو کلاسز لے رہے تھے، سب لوگ فٹ بال کلاسز لے رہے تھے، آ، اس وقت نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے وہ سب کے بیچ میں چھوڑ کے تو نماز پڑھنے نہیں جائے گا نا، اگر اس کی فٹ بال کی کلاس چل رہی ہے تو عصر کی نماز وہ بعد میں پڑھ لے گا، ہے نا پرائیورٹیز۔
سب سے پہلے تو جو سب سے پہلا اٹیک شیطان یہ کرتا ہے کہ آپ کا بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا، یا ہم ایسے سرکل میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جہاں پہ اس طرح سے ماڈرن کپڑے پہنے جاتے ہیں، تو اگر میں نہیں پہنوں گی تو میرے شوہر جو ہیں وہ کسی اور کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے۔ یہ عام قسم کی باتیں یہ خواتین بہت ریگولرلی کرتی ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہے۔ یہ عذر وہاں نہیں چلیں گے، اس دن کہہ دیا جائے گا اے کافروں آج تم عذر مت پیش کرو، آج تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کر کے لائے ہو۔ یہ وارننگز دے دی گئی ہیں قرآن میں اوپنلی، کل کو کوئی یہ پیش نہ کرے عذر۔ آگے چلتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ ہمارا رب بہت رحیم ہے، اگر اس طرح کی آیتیں آ رہی ہیں اور کسی سے اس طرح کی غلطیاں ہو چکی ہیں تو ساتھ میں ہی یہ والی آیت آ گئی کہ اے اہل ایمان توبہ کرو اللہ کی جناب میں، خالص توبہ، پیور صدقے دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے انسان توبہ کر لے کہ بھئی اب نہیں کریں گے۔ آج سے ہر چیز سے پہلے نماز ہے، ہر چیز سے پہلے حلال رزق ہے، ہر چیز سے پہلے پردہ ہے، پرائیورٹی دے دو دین کو، توبہ کر لو، خالص دل کے ساتھ توبہ کر لو، امید ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، یعنی کہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ہم نے پچھلی سورہ میں بھی یہ چیز پڑھی ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں۔ تمہارے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ غلطی ہو جانا مسئلہ نہیں ہے، غلطی پہ ڈٹے رہنا مسئلہ ہے۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث میں نے پہلے بھی شیئر کی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام بنی آدم خطا کار ہیں، آدم کی اولاد میں سب خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار یعنی کہ جن سے غلطیاں ہوتی ہیں، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں کہ جی اچھا اب آئندہ انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے پھر غلطی ہو جائے، پھر گر جائیں، لیکن پھر توبہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر غلطی ہو جاتی ہے، پھر گر جاتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ تو غلطی کرنے میں مسئلہ نہیں، غلطی ہو جاتی ہے، معافی نہ مانگنے پر، اپنے آپ کو نہ سدھارنے کی کوشش کرنے پر مسئلہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ جس دن اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس دن ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے اور ان کی داہنی طرف، وہ کہتے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو کامل کر دے اور تو ہمیں بخش دے، یعنی کہ وہ نور جو ہے وہ ہمارے لیے انف ہو جائے اور آپ ہمیں بخش دیں۔ إنك على كل شيء قدير۔ یقیناً تو ہر شے پر قادر ہے۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی، اور ان پر سختی کیجئے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ ضرب الله مثل الذين كفروا امرأتا نوح وامرأتا لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين۔ اب دو
ایسی عورتوں کی اگزامپل آ رہی ہے جو کہ جہنم میں جائیں گی، اور پھر دو ایسی عورتوں کی اگزامپل آ رہی ہے جو کہ جنت والے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیے گا کہ یہ انسان کے ماحول سے یا اکیلے ہونے سے یا کسی کے ساتھ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، انڈیویجویلٹی کتنی امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پہ حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیوی کی اگزامپل دی جا رہی ہے، جن کو بہترین ماحول پرووائڈ کیا تھا، نبی کی بیویاں تھیں، ان کے گھر میں سوچیں کہ بہترین ماحول ہے فلرش کرنے کے لیے، لیکن وہ جہنم میں جائیں گی۔ اور دوسری طرف جو اگزامپل دی جائے گی وہ حضرت آسیہ کی اور حضرت مریم کی دی جائے گی۔ حضرت مریم جو تھیں وہ بیت المقدس میں تھیں، اور وہاں پہ جو ارد گرد لوگ تھے وہ ہم جانتے ہیں کیسے تھے۔ اور حضرت آسیہ جو تھیں وہ فرعون کے گھر کے اندر تھیں، بدترین ماحول، جو کہ خود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ لیکن ہر انسان کی اپنی ہر عورت کی اپنی ایک انڈیویجویلٹی ہے، اس کا اپنا ایک تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ۔ اس تعلق کو پکڑیں، اس تعلق کو پکڑیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی۔ وہ دونوں ہمارے دو بہت صالح بندے کے عقد میں تھیں، یعنی کہ ان کے نکاح میں تھیں۔ فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ تو انہوں نے ان سے خیانت کی، یعنی کہ دو بہترین صالح بندے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، حضرت نوح حضرت لوط، اور وہ ان کی بیویاں تھیں، ان کو بہترین ماحول میسر تھا اچھا نیک عمل کرنے کے لیے، لیکن تو انہوں نے ان سے خیانت کی، تو وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ مطلب اچھا شوہر ہونا، نیک شوہر ہونا، یا کوئی نیک آپ کا پارٹنر ہونا، اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ حضرت نوح کے اپنے بیٹے بھی، وہ بھی غرق ہو گیا تھا، ان کے سامنے غرق ہوا تھا۔ ہر انسان کا ایک انڈیویجول تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ، اس چیز کو اپنے اندر ڈیولپ کریں، اس انفرادیت کو اپنے رب کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے نا، یہ کہیں کھونا نہیں چاہیے۔ یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو یا تو اپنی ڈگری سے ایسوسیٹ کر لیتے ہیں، یا اپنے کسی رشتے سے ایسوسیٹ کر لیتے ہیں، اور ہماری اپنی انڈیویجویلٹی ختم ہو جاتی ہے ایز این عبد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہمارا تعلق ہے نا، ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ایون مردوں میں بھی یہ چیز ہے کہ ہم اپنی سکسیس سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے لگ جاتے ہیں، یا اپنی فیملی سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایز این انڈیویجول، ایز این عبد، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق، آپ کے خالق سے آپ کا تعلق کتنا اسٹرانگ اور مضبوط ہونا چاہیے، یہ اصل بات ہے، یہ اصل ارننگ ہے انسان کی۔ یہ انڈیویجویلٹی نہیں کھونی چاہیے، یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ حضرت مریم اور حضرت آسیہ کے اندر یہ انڈیویجویلٹی تھی، اور آپ یہ دیکھیں کہ انہیں قرآن میں مینشن کیا گیا ہے اس چیز کو۔ تو انہوں نے ان سے خیانت کی، تو وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، دونوں نیک شوہر ان کے کوئی کام نہیں آ سکے، اور آخرت میں کہہ دیا جائے گا کہ تم دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں دوسرے سب داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یہ دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ جو ایجپشن سویلائزیشن ہے وہ بہت سی بعد میں آنے والی بہت گریٹ، جیسے رومن بھی ہیں یا اور پرشین بھی ہیں، ان سب کی انسپریشن رہی ہے ایجپشن سویلائزیشن، اس قدر بڑی عظیم سویلائزیشن۔ اور وہاں پر رہنے والی کوئین یہ دعا کر رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، مطلب وہاں کا آرکیٹیکچر ہم جانتے ہیں، وہاں کی تہذیب، وہاں پر اس کے بارے میں جو جتنا آج تک آپ جانتے ہیں ایجپٹولوجسٹ لوگ بن رہے ہوتے ہیں، صرف ایجپشن آرکیٹیکچر ایجپشن ہسٹری کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اتنی ایک زبردست مانی ہوئی سویلائزیشن ہے وہ، اور اس کی کوئین کیا دعا کر رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا، یہ انفرادیت ہے، یہ انڈیویجویلٹی ہے۔ اور اہل ایمان خواتین کے لیے اللہ نے مثال بیان کی ہے، فرعون کی بیوی، جب اس نے کہا اے میرے پروردگار
تو میرے لیے بنا دے اپنے پاس ایک گھر جنت میں. انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جی مجھے آپ کے پاس ایک گھر چاہیے جنت میں. ہم جانتے ہیں کس قدر امیزنگ آرکیٹیکچر تھا ایجپشنز کا، اور وہ کوئین تھی، وہ کیا نہیں بنوا سکتی تھی وہاں پر اپنے لیے. لیکن حضرت آسیہ کیا کہہ رہی ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کی وہ سٹیپ مدر ہیں، اور حضرت موسیٰ نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا فرمائی تھی. وہ بھی اس سب سے بچنا چاہتے تھے. یہ ایمان جو تھا وہ اگر آپ دیکھیں تو انیشلی یہ دعا مانگنا جو ہے وہ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ کو سکھایا ہوگا نا. تو اہل ایمان خواتین کے لیے اللہ نے مثال بیان کی ہے فرعون کی بیوی کی. مطلب ایک ایسا شخص کہ جو کہ خود کو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. جب اس نے کہا یعنی کہ حضرت آسیہ نے، اے میرے پروردگار تو میرے لیے بنا دے اپنے پاس ایک گھر جنت میں. یہ انڈیویجویلٹی ہے. کس میم، قدر، حالانکہ وہ کتنی پاورفل عورت تھی. جی بیٹے. میم اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ مطلب ہمیں جو دل کرتا ہے ہم اللہ سے اس چیز کی دعا کر سکتے ہیں، تو اللہ پاک قبول کرنے والے ہیں، چاہے وہ ہر چیز ہو. جیسے انہوں نے اپنے لیے جنت میں گھر مانگا، تو ہوں. ان سے ہو کہ ہم بھی جنت میں اللہ سے جنت مانگ سکتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی ہے. بالکل بالکل بیٹا، 100%. یہ تو مطلب حدیث میں آتا ہے کہ جو 3 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جنت مانگتا ہے، جنت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے کہ مجھے اس کو عطا کر دیں. اور جو 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے کہ اس کو مجھ سے بچا لیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. تو یہ تو بالکل 100% مانگنا چاہیے آپ کو. ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. ہر چیز آپ کے لیے، آپ کی جو دعائیں ہیں، جو خواہشیں ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ دیں. یہی تو میں بات کرتی ہوں کہ وہ تعلق مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر بات کر سکیں، ہر دعا آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکیں. ایک وہ اخلاص دل کے اندر ہو، اور آپ بالکل جیسے انہوں نے دعا مانگی. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جب ان کو فرعون کو جب حضرت آسیہ کے ایمان کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے بہت ان کے اوپر مظالم ڈھائے. ایک جگہ تو آتا ہے کہ اس نے ارادہ کیا کہ ان کے ہاتھوں میں اور پیروں میں کیلیں لگا کر اور ان کے اوپر پتھر پھینک دے، اس طریقے سے ان کو شہید کیا جائے. تو اس سے پہلے ہی ان کی پھر روح قبض کر لی گئی. تو یہ تو بالکل آپ 100% آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں، دعائیں دل کھول کے مانگیں. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اور مجھے نجات دے دے فرعون سے اور اس کے عمل سے بھی، اور مجھے اس ظالم قوم سے جلد از جلد چھٹکارا دلا دیں. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کی تمام باتوں کی اور اس کی کتابوں کی، اور وہ بہت ہی فرما برداروں میں سے تھی. جو ایک بہترین عورت کا کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ حضرت عمران کی بیٹی حضرت مریم جو تھی، کہ اپنی حیا کی، اپنی عصمت کی حفاظت کرنا، باحیا اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ رکھنا. دیکھیں اگر، میں یہ بات پہلے بھی کر چکی ہوں، اگر جاب کی ضرورت نہیں ہے تو بچیوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، کسی صورت بھی نہیں نکلنا چاہیے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پرووائڈ کر رکھا ہے، حلال روزی اس کے گھر میں موجود ہے، وہ بہترین عمل اس کا یہ ہے کہ وہ گھر میں رہ کر اپنے گھر کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرے. یہ وہ عورتیں جن کا کوئی مرد تو اس طرح سے سربراہ نہیں تھا. حضرت زکریا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کا ویسے خیال رکھتے تھے، لیکن ان کے کوئی والد نہیں تھے، کوئی شوہر نہیں تھے.
تو ایک کنواری لڑکی کے بارے میں بھی آ گیا ہے کہ اس کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے. ایک ایسی بیوی جس کا شوہر بہت برا تھا، فرعون، ان کے بارے میں بھی آ گیا ہے کہ ان کا اپنے رب سے کیا تعلق تھا. تو ایک انڈیویجویلٹی آپ دیکھیں کس طرح جھلکتی ہے، کتنی اسٹرانگ عورتیں ہیں یہ. انہیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، دنیاوی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ان کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے. ان کا اپنے رب کے ساتھ اتنا تعلق اسٹرانگ ہوتا ہے. اور رب سے تعلق اسٹرانگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی جو ہم نے پڑھا ہے کہ عورتیں جو کہ اطاعت شوار ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں، توبہ کرنے والیاں ہوتی ہیں، عبادت گزار ہوتی ہیں، ایمان والیاں ہوتی ہیں، دنیاوی لذتوں سے بیگانہ ہوتی ہیں، یہ کوالٹیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. تو انسان اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کرے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتی ہیں. یہ ہے ایک اسٹرانگ کیریکٹر، یہ اسٹرانگ کردار ہے. اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، یعنی کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ رکھا، تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ عطا کیے انہیں. اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کی تمام باتوں کی اور اس کی کتابوں کی. کیسے تصدیق کی ہوگی؟ علم حاصل کیا ہوگا تو تصدیق کی ہوگی نا. تو اگر بغیر آپ کو ضرورت نہیں ہے باہر نکل کے جاب کرنے کی، اگر آپ کے گھر والے آپ کو صحیح طریقے سے پرووائڈ کر رہے ہیں، حلال روزی موجود ہے، میں پڑھنے کے بارے میں بات نہیں کروں گی، آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، لیکن اگر آپ کو جاب کی ضرورت نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے اپنا علم بڑھائیں، تاکہ وہ جو آنے والی نسل ہے آپ اس کو اس کی اچھی پرورش کر سکیں. دیکھا جائے جن خواتین کو اپنے شوہروں پہ اعتراض ہوتا ہے، ان کی پرورش بھی تو ان کی ماں نے ہی کی ہوتی ہے، کسی عورت نے ہی کی ہوتی ہے نا. اگر ایک عورت کے پاس صحیح دین کا علم موجود ہے تو وہ کس قدر بہتر طریقے سے اس آدمی کی بھی پرورش کر سکتی ہے، اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کی پرورش کر سکتی ہے، جو کہ جا کے کسی اور کے گھر کے ماحول کو بہتر کر سکتے ہیں. شوہر اپنی بیویوں کو اچھے طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں، بیویاں اپنے شوہر اور اپنی اولاد کو اچھے طریقے سے لے کے چل سکتی ہیں. اگر اس عورت کے پاس، اگر ہم سب کے پاس علم ہے. حضرت مریم کے بارے میں کیا آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے تصدیق کی اپنے رب کی تمام باتوں کی اور اس کی کتابوں کی، یعنی کہ ان کتابوں کا علم حاصل کیا نا حضرت مریم نے. اور وہ بہت ہی فرما برداروں میں سے تھی. یہ تعریف بیان کی جا رہی ہے حضرت مریم کی، یہ کردار بتایا جا رہا ہے حضرت مریم کا. اسی طرح حضرت آسیہ کا کردار ہمیں بتایا گیا. تو جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے امہات المومنین، جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جو کہ ہمارے لیے آئیڈیلز ہیں. ان کی زندگیاں ہمیں فالو کرنی ہیں. ہم جانتے ہیں جو چار جنت کی سردار جو عورتیں ہیں وہ کون کون سی ہیں، یاد ہے آپ کو؟ حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ. تو ان کا کردار کیا ہے، ہمیں یہ دیکھ کے چلنا ہے اور اپنا انڈیویجول تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیسے مضبوط کرنا ہے، اس کے اوپر کام کریں. یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی زندگیاں ہیں، یہ بہت جلدی گزر جاتی ہے. یقین کریں کتنے ہی لوگ ہمارے سامنے اس دنیا سے جا چکے ہیں. آج کا ہمارا لیسن یہیں تک. اپنے کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھی بیویوں کا کردار ہمیں بتایا ہے وہ ہے اطاعت شعار، یعنی کہ اپنے ہسبینڈ کی اطاعت کرتی ہیں، فرما برداری کرتی ہیں، اور توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، ایمان والیاں، دنیاوی سے بیگانگی، یعنی کہ دنیاوی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتی. اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا امپورٹنٹ بات کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے. سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو بچائے، اور ان دونوں کے لیے، ان دونوں چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا علم بڑھائیں اور اپنی دنیا میں، اپنے گھر کے اندر اس کو اپلائی کریں، اس علم کو اپنے گھر کے اندر اپلائی کریں. یہ بہت ضروری ہے. آہستہ آہستہ آپ خود دیکھیں گے کہ گھر کے اندر چینجز آنے شروع ہو جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.